अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 29 जनवरी 2026 है, जुमेरात का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा-सा आपको ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मैंने जो पिछला वीलॉग किया, जो बड़ा वेल रिसर्च वीलॉग था, उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी, दस्तावेज़ात थीं, उसमें कई घंटे लगे रिसर्च में। लेकिन ये सारा कुछ करते-करते इतनी देर हो गई कि मैंने जब उसे पब्लिश किया, तो आधी रात से बहुत आगे का वक़्त था, जिसकी वजह से उसे निस्बतन ख़ासे कम लोगों ने देखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीलॉग में मैं बहुत सी जो कॉन्टेक्सचुअलाइज़ेशन है, सियाक़ो-सबाक़ है, उसे मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आपके लिए मुमकिन हो, तो उस वीलॉग को देख लें, मैं उसके साथ इसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करूँगा। बहरहाल अब इस वक़्त मैं लेटेस्ट अपडेटेड जो इस वक़्त हमारे सामने इन्फॉर्मेशन है, उससे बात का आगाज़ करते हैं। इमरान खान की बहनों की इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है, वो बहुत ही मजबूरी की और बेबसी की सूरत-ए-हाल है। पहले जब इमरान खान के बारे में ये खबर आई, जैसे एक टेलीविज़न एंकर असदुल्ला खान साहब ने रिलीज़ किया कि कैसे इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया है सैटरडे और संडे की रात में, तो उनकी बहनों का जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल था, वो डिसबिलीफ का था। उन्होंने उस पे यकीन नहीं किया, उन्होंने समझा कि ये एक अफ़वाह है जो एजेंसीज़ ने फैलाई है। लेकिन अब उनको ये बात समझ आ चुकी है कि वाक़ई ऐसा हुआ है और इमरान खान की बहन नौरीन खान जो हैं, उन्होंने उर्दू में एक बहुत तबालत का डिटेल ट्वीट किया है, जो पढ़ने के लायक है। जिसमें वो कहती हैं कि ये बात कि इमरान खान को आधी रात को अस्पताल ले जाया गया, उनका एक प्रोसीजर किया गया, उनके घरवालों को, उनके ख़ानदान को हमें इत्तला नहीं दी गई। ये बात महज़ ज़ुल्म और बेहिस्सी की नहीं है, ये एक क्रिमिनल, ये एक मुजरिमाना फ़ेल है और उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें उनके भाई से उनकी मुलाकात होनी चाहिए ताकि उन्हें मालूम हो सके कि उनकी क्या सूरत-ए-हाल है। ये एक ख़ासी क्योंकि लिखी उन्होंने बहुत एहतियात से लिखी हुई एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए ख़ासी हिम्मत चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी ने भी एक बहुत लंबा-चौड़ा ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट इश्यू की है, जो ट्विटर पे आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत तशवीश है इमरान खान के अस्पताल ले जाने के बाद से, कोई इन्फॉर्मेशन इमरान खान की नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये मुतालबा किया है, ये ग़ालिबन तीसरा फ़ॉर्मल मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, उनकी घरवालों को, फैमिली को, उनकी बहनों को उनसे मिलने का फ़ौरी तौर पे मौका दिया जाए। इसमें कोई 8 फरवरी का इंतज़ार ना किया जाए बिकॉज़ हुकूमत मुसलसल ये कहती है कि 8 फरवरी तक तो हमने इमरान खान की मुलाकात ही नहीं करवानी बिकॉज़ इमरान खान ने मुलाकात की कॉल दे रखी है। फिर वो मुतालबा किया कि इमरान खान के जो मालिज जो डॉक्टर्स हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के उनके अपने ज़ाती मौलज हैं, डॉक्टर आसिम हैं, सुल्तान हैं, फैसल सुल्तान हैं, आई एम सॉरी फैसल सुल्तान हैं, उनसे उनकी एक्सेस हो, मुलाकात हो और उनके जो लीगल टीम है, जिसमें डॉक्टर सलमान अकरम राजा जो उनकी लीगल भी टीम है, उनकी पॉलिटिकल टीम है, उनसे भी उनकी मुलाकात हो। मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक ऐसे इनसाइडर से जो इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स में नहीं हैं, डॉक्टर भी हैं, उनसे मैंने ये बात पूछी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी किस्म का इससे ज़्यादा क्या चीज़ हो सकती है कि इमरान खान के बारे में इतनी दिल हिला देने वाली और इतनी डिस्टर्बिंग खबर हमारे सामने आती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई भी फ़ाल रिस्पॉन्स उस पे नहीं दे सकती, उसका कोई जो है उसका कोई ज़ोर नहीं है, वो कोई भी यहाँ पे डिमांड हमें करते नज़र नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि असल में डॉक्टर मोईद इश्यू ये है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो डिसफंक्शनल हो चुकी है, उसे तोड़-फोड़ दिया गया है, वो डिसमेंटल हो गई है, उसके हिस्से डिफरेंट किस्म के बन चुके हैं, उसमें नए लोग आ गए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन या फंक्शनल कैपेबिलिटी उन्होंने कहा कि नज़र नहीं आती। अब आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट वीलॉगर, सहाफ़ी जनाब सदीक जान साहब से मैंने एक डिटेल्ड डिस्कशन की थी, 1 घंटे से ज़्यादा तबालत की, जिसको बहुत लोगों ने देखा और बहुत आप लोगों ने उसे पसंद किया कि बड़ी बेलाग डिस्कशन थी। उस बेलाग खुली-खुली डिस्कशन में सदीक जान ने बारहा ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है और जो उसका पूरा ढांचा है, उसके अंदर भी बहुत सी इंटरनल वॉर हो रही है। उसके जो मुख्तलिफ धड़े हैं, वो पंजाब के, फेडरल गवर्नमेंट के, केपी के, वो आपस में सिंक्रोनाइज़ नहीं हैं, वहाँ लीडरशिप बैटल्स हैं, वहाँ ईगो बैटल्स हैं, जिसकी वजह से और कुछ इमेजिनेशन की भी उन्होंने कहा कि कमी है कि बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करनी चाहिए थी, माशरे में और पॉलिटिकल ढांचे में अपने आप को लेवरेज करने के लिए, वो करते उनको नज़र नहीं आते हैं। बहरहाल डॉन का मैं थोड़ा-सा इसलिए ज़िक्र कर दूँ कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैंने तो पहले ही दिन से मुझे लग रहा था कि ये कोई एजेंसी की प्लांटेड खबर नहीं है। मैंने जब पहला इसके ऊपर 10 मिनट का वीलॉग किया था, मेरा तीसरा इस हवाले से वीलॉग है। अ, और लेकिन इमरान खान की बहनों को जैसे मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये एजेंसी ने प्लांट की होगी, तो उनको शक था। लेकिन अब तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो डॉन अखबार ने प्ले किया, जिसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने 2 डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने अपनी स्टोरीज़ के अंदर ये ज़िक्र किया
کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس کے سینئر ڈاکٹرز نے کنفرم کیا، ایک ڈاکٹر نے کنفرم کیا کہ ہاں عمران خان کو یہاں لایا گیا تھا، ان کا جو ٹریٹمنٹ یا پروسیجر تھا اس میں خاصی دیر لگی۔ ایک اور ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز پاکستان تحریک انصاف اس کو کچھ سے کچھ بنا دے گی۔ بہرحال کنفرم ہوتا ہے کہ عمران خان کو وہاں لایا گیا۔ اب یہ کنفرمیشن اور سورسز سے بھی آ رہی ہے۔ پاکستان کے پرومننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جناب حامد میر صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام کے اندر یہ کامنٹ کیا ہے کہ سرکار کے حکومت کے سورسز نے انہیں کنفرم کیا کہ واقعی عمران خان کو پیمس ہاسپٹل میں لایا گیا تھا۔ تاہم حامد میر کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی جو ذرائع تھے انہوں نے یہ انسسٹ کیا کہ عمران خان کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، ان کو صرف 20 منٹ کے لیے پیمس ہاسپٹل میں لایا گیا اور ان کو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی سیریس کنڈیشن نہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ انانیمس سورسز ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے جو اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتی ہے، جیل کی اتھارٹیز کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں ہوا۔ اب آپ اپنے ذہن میں آپ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ دنیا میں بڑی بڑی غیر ذمہ دار قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، ٹھیک، لیکن یہ پاکستان جو 180 ممالک ہیں اس میں رسپانسبلٹی لیول میں یہ حکومت اور یہ جو راج ہے، یہ جو رجیم ہے، یہ کس لیول پہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے؟ میرے حساب سے آن اسکیل آف 1 to 10 میں اگر آپ اس کو رسپانسبلٹی میں دیکھیں گے، اور اگر اس کو رسپانسبلٹی میں دیکھیں گے کہ کتنا ذمہ دار ہے، کتنا ویل گورنڈ سسٹم ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ باٹم سے ہوگا، یہ 9th نمبر پہ ہوگا یا 9.9 نمبر پہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو گراس رسپانسبلٹی میں دیکھیں گے تو یہ غالباً نمبر 1 ہوگا دنیا میں، along with صومالیہ، سوڈان، میانمار اینڈ برما۔ ان کے ساتھ یہ پاکستان کا کمپیریزن ہو سکتا ہے۔ یعنی فارمر پرائم منسٹر پاکستان جو ہے اس کی ایک میڈیکل ایمرجنسی ڈیولپ کر جاتی ہے، یہ خاموشی سے اسے ہاسپٹل پہ لے جاتے ہیں، ڈاکٹر وہاں سے بتا رہے ہیں ڈان اخبار کو کہ بھئی خاصا لمبا پروسیجر تھا۔ یہ اس کے بارے میں ان آفیشلی بھی یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے اس طرح سے کوئی کامنٹ ہی نہیں کیا، انہوں نے اس بات کو ایکنالج ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد مطلب 20 منٹ کا پروسیجر تھا، کوئی منسٹر نہیں بولا ہے، کوئی اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دس از ہائٹ آف ارسپانسبلٹی۔ اور جب انفیکٹ میرا خیال ہے کہ نورین بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ صرف یہ بے حسی اور ظلم ہی نہیں ہے، یہ ایک مجرمانہ قسم کا فعل ہے جو کھلم کھلا آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب طلال چودھری صاحب کی انہوں نے جیو پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے جب بات ان سے سوال پوچھا گیا، جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی؟ انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقات کروانا تو جیل کی اتھارٹیز کا فیصلہ ہوگا، بیکاز جیل کی اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ فیصلہ ہونا ہے یہ کہ عمران خان کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ لیکن ساتھ ہی اگلے ہی سانس میں انہوں نے اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کیا، تضاد تھا ان کا، جب انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں 8 فروری کا، تو ظاہر ہے ایسے سرکمسٹانسز میں ان کی ملاقات کیسے ہو سکتی؟ یہ تو جیل اتھارٹیز کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھیں، یہ تو ایک پولیٹیکل ججمنٹ ہے۔ یعنی طلال چودھری صاحب ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروفیشنل ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے جیل اتھارٹیز کا، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ججمنٹ ان کی ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جیل اتھارٹیز کا کام پاکستان کی سیاست کے بارے میں ججمنٹ کرنا تو نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے CRVO کو ایکسپلین کیا تھا، امیجز کی مدد سے انفارمیشن میں نے اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت دیر بھی بلکہ ہو گئی وہ ساری ایڈیٹنگ میں۔ سینٹرل ریٹنل وینس اوکلوژن جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے، 2 قسم کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں پرنسپلی، جو ہر بچہ جس نے اسکول میں سائنس کی کتاب پڑھی ہے وہ اس سے واقف ہے کہ جب دل کے دھڑکنے سے خون اب آرگنز اور ٹیشوز میں جاتا ہے، جیسے آنکھ میں، کڈنی میں، کہیں پر بھی جاتا ہے، تو جو بلڈ ویسلز اس کو لے کر جاتی ہیں انہیں آرٹریز کہا جاتا ہے، اور جو اس کو واپس لے کے آتی ہیں انہیں وینز کہا جاتا ہے، اور کیپلریز جو چھوٹے چھوٹے ویسلز ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، وینز میں وہ بلڈ کو ڈرین کرتی ہیں۔ جب کسی وین میں جو آنکھ میں ریٹنا سے واپس خون لے کر آتی ہے اس میں ایک بلڈ کلاٹ آ کے پھنس جائے، کلاٹ آ جائے اور کسی بھی وجہ سے، تو وہ کلاٹ وہاں پہ ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس کے پیچھے خون بھی اکٹھا ہوتا ہے، فلوئڈ جو ہے وہ بھی اکٹھا ہوتا ہے، آنکھ پھول جاتی ہے، آنکھ بہنے لگ جاتی ہے، تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے۔ اور اگر یہ سچویشن اسکیمک ہو، یعنی آکسیجن کی سپلائی اینڈ ٹیشوز پہ، کیپلری پہ رک جائے آنکھ میں، تو پھر بینائی جا سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اسکیمیا ہے، یعنی لاس آف آکسیجن سپلائی، کتنی دیر تک آکسیجن سے وہ ٹیشو محروم ہوتا ہے، تو اس میں بینائی کے چلے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مجھے بہت سے ڈاکٹرز نے مجھے میسیجز بھی کیے، آڈیو میسیجز بھی بھیجے، ان کا کہنا تھا کہ اگر اتنے دن 60 دن تک اس کا کوئی مناسب ٹریٹمنٹ نہ ہو سکے تو گلوکوما ڈیولپ کر جاتا ہے، بینائی ڈیفینیٹلی لوز ہو سکتی ہے۔ تو اتنی یہ ایک سیریس قسم کی سچویشن ہے۔ کازز جو ہیں اس کے، اس میں بلڈ پریشر اگر سسٹینڈ ہے، عمران خان کے کیس میں بہت سٹریس ہے، بلڈ پریشر سسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ اس میں ذیابیطس، ڈائبٹیز جو ہے اگر وہ بھی کسی کو ہے تو اس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب سٹریس کی، ویسے میں پرسنلی طور پہ کہ میرا انالیسس ہے
تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی جیل کی اتھارٹیز نے یہاں پہ سازش نہیں کی، نہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے چیز کی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے 2 سال 5 مہینے 20 دن سے جس قسم کی سچویشن میں رکھا گیا ہے، عمران خان جیسے امپورٹنٹ آدمی کو، فارمر پرائم منسٹر پاکستان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ایک سٹیج سیٹ ہو گئی ہے کہ اس قسم کے میڈیکل ہیلتھ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہاں امریکہ میں جہاں ہم لوگ ہیں ایسٹ کوسٹ میں، 4 دن پہلے یہاں پہ برف باری شروع ہو گئی، 2 ڈھائی دن اتنی برف تھی، گھر ہمارا تھا، گاڑیاں ہمارے پاس تھیں، بجلی ہمارے پاس تھی، سب کچھ تھا۔ 1 دن کے بعد انہوں نے سڑکیں بھی کلیئر کر دیں، لیکن چونکہ ہر طرف ہمارے اپنے ڈرائی ویز پہ اوپر برف کے پہاڑ جمے تھے، ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی نہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ تو آپ اپنا گھر بھی آپ کا ہے، سب کچھ اپنا ہے، بجلی بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، تو وہ بھی ایک خاصی بے چارگی کی سچویشن تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کو، عمران خان کی طرح کے فعال، فنکشنل، ایکٹیو شخص کو اگر آپ نے 2 سال 5 مہینے 20 دن سے اس طرح سے بند کر کے رکھا ہے، اور کس طرح کے حالات میں بند کر کے رکھا ہے، کیا سائز ہے، کیا سب کچھ ہے، اس کی بہت سی بحث آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ چکے ہیں، تو اس سے کیا لیول آف سٹریس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بلڈ اپ ہوتی ہوگی۔ تو سٹیج ضرور سیٹ کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہ سازش اسپیسیفکلی انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ اب میں ایک بار پھر ایک بڑا آکورڈ سا خیال میرے ذہن میں آتا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھ کے، جس کا میں نے گزشتہ 1 ڈیڑھ برس میں درجنوں دفعہ، آپ کہہ لیں 2023 کے بعد میں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور میں اب انکریزنگلی زیادہ ووکل طریقے سے میرا اس پہ یقین جو ہے اپنی اس تھیسس کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ عمران خان کے جیل میں بیٹھنے سے پاکستان کا کوئی شعوری سفر جو ہے وہ کوئی بہت آگے نہیں جا سکا۔ یہ اس سے بڑی کیا چیز ہونی تھی جو گزشتہ 24 36 گھنٹوں میں ہم نے سنی ہے عمران خان کے حوالے سے؟ اگر پاکستان کے اندر کوئی شعور ڈیولپ کرنا ہے تو وہ آپ میں سے کچھ چھوٹی سی پرسنٹیج ہی کا تو ڈیولپ نہیں کرنا، وہ چند سوشل میڈیا ویلاگرز کا یا ٹویٹر پہ لوگوں کا تو ڈیولپ نہیں کرنا، وہ شعور تو پھر پاکستان کے انتظامی ڈھانچے نے بھی ڈیولپ، اس کا بھی ڈیولپ ہونا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا شعور نے ڈیولپ ہونا تھا، میڈیا نے ڈیولپ ہونا تھا، پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی تحریکیں یا تنظیمیں ہیں ان کا بھی شعور ڈیولپ ہونا تھا، پاکستان کے اندر جو وکلا اور بار ایسوسیشنز ہیں ان کا بھی شعور ڈیولپ ہونا تھا۔ کیا ری ایکشن، یہ رد عمل آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 36 گھنٹوں میں اس خبر سے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ جہاں اس کی بینائی جا سکتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عمران خان کے اوپر بنے ہوئے تمام کیس جعلی ہیں، بوگس ہیں، صرف ان کو جیل میں رکھنے کے لیے، بند کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور شریف خاندان نے بنائے ہوئے۔ تو مجھے کوئی ایسی شعوری ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی پاکستانی لوگوں کی، اور جن کی شعوری ڈیولپمنٹ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت شعور آ گیا، غالباً ان کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خدا داد صلاحیت دی ہوئی تھی کہ چھوٹا سا جھٹکا یا اسٹیمولس جب انہیں لگا تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ لیکن اتنا بڑا جو بلک ہے اس قوم کا، 250 ملین لوگوں کا، 25 کروڑ کا، اس میں مجھے کوئی شعور کا بہت زیادہ رمق یا کوئی بہت زیادہ چانسز نظر نہیں آتے۔ اور یہی وہ ہے کہ انڈر دس سرکمسٹانسز میں نے ہمیشہ سوچا کہ عمران خان کی طرح کا کیپیبل آدمی، آرٹیکولیٹ آدمی، ویل ورڈڈ آدمی، جس کو انگریزی زبان پہ بہت عبور تھا، جو چیزوں کو بہت جلدی سمجھ سکتا ہے، ایبزارب کر سکتا ہے، جسے اپنی پرسنالٹی کی زور کی وجہ سے بہت ایکسیس تھی، اگر یہ شخص آج 2022 کے بعد سے برطانیہ میں ہوتا تو اس نے اپنا ایک امپیکٹ ڈیولپ کیا ہوتا جیل میں بیٹھ کے۔ اور عمران خان نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں باہر کا کوئی امپیکٹ ڈیولپ کروں گا۔ یہ ساری باتیں کہ امریکہ سے پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، یہ میری طرح کے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کانگریس سے، مختلف جگہوں سے ایک پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا خیال تھا۔ عمران خان نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ عمران خان کا تو سنگل پوائنٹ تھیسس یہ تھا کہ میں سفر کروں گا، میں سٹینڈ لوں گا، پاکستان میں میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، بار ایسوسیشنز ہیں، سب چیزیں، زمانہ بدل چکا ہے، اور میں ایک پاکستان کے اندر سے ایسا پریشر ڈیولپ کروں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے میرے اوپوننٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مجھ سے نیگوشیٹ کریں گی، اور میں پھر ایک پولیٹیکل ڈیل جو ہے وہ کر سکوں گا۔ وہ چیز نہیں ہو سکی ہے۔ اور جب بھی میں نے یہ کہا کہ عمران خان کی یہ پوری کی پوری تھنکنگ کہ میں جیل میں بیٹھوں گا تو شعور لوگوں کا بہت ڈیولپ کر جائے گا، مجھے یہ کوئی بہت مجھے یہ کوئی بہت لاجیکل آئیڈیا نہیں لگا تھا، لیکن جب میں نے یہ کہا تو آپ میں سے بہت بڑی میجورٹی ایسی تھی جس نے مجھے بہت برا بھلا بھی کہا، بڑی گالیاں بھی نکالی۔ میں آپ سب سے اب سوال کرتا ہوں کہ ذرا سوچیں، تھوڑا سا ایک وقفہ کریں، 1 2 منٹ 5 منٹ سوچیں، ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس پئیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کیا یہاں پر شعور جو ہے پاکستان میں ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی شعوری کی مزید اگر تھوڑی سی بات کر لیں تو تیرہ ویلی کے حالات دیکھ لیں، یعنی اگست سے حالات دیکھیں، یہ پاکستان میں ہی آپ اس قسم کا جھوٹ بول سکتے ہیں سرکاری لیول پہ۔
अगस्त 2025 से पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारों के अंदर, जो पाकिस्तान के मुस्तनद अखबार हैं, जैसे डॉन है, जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, जैसे और टेलीविज़न चैनल्स की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, वो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि तीरा के अंदर एक ऑपरेशन जो है वो प्लान किया जा रहा है, तीरा से नकल मकानी करनी होगी। फिर आप देखते हैं कि आईडीपी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है जनवरी के पहले हफ्ते में ये खबर छपती है कि एक 24 मेंबर जिरगा जो है, उसके साथ एक मीटिंग हो गई है। उस मीटिंग में पेशावर के कोर कमांडर शामिल हैं, उसके अंदर आईजीएसटी जो है वो शामिल है। ये मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ें छप रही हैं और अब हुकूमत के मुसलसल टेलीविज़न प्रोग्राम में उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि वो जो मीटिंग हुई थी उसमें हो सकता है शायद आईजीएफसी हो, कभी वहाँ से इनखला की बात ही नहीं हुई थी। कोर कमांडर ने किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरी तरफ से केपी के अंदर से बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोर कमांडर हर जगह पे जो है उस चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उन्होंने शायद कोई कम्युनिकेशन भी की उस हवाले से। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा पब्लिश इन्फॉर्मेशन के बावजूद आप तमाम हक़ाइक़ को डिनाई कर दें। भाई अगर ये अखबारों में सब कुछ गलत छपता रहा था, तो पाकिस्तान में तो आप एफआईआर दर्ज होते हुए तो देर ही नहीं लगती। आप ये देखें कि शहजाद इकबाल को तो पैमरा ने इस चीज़ के ऊपर नोटिस दे दिया है, जो जियो के एंकर पर्सन हैं, कि आपने राना सनाउल्लाह साहब से ईमान हाज़िर मज़ारी के हवाले से कोई थोड़ा-सा सख्त सवाल जो है, वो क्यों पूछ लिया? उसी को मुल्क दुश्मनी में डाल दिया गया, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। तो अगर ये डॉन और ट्रिब्यून में जो खबरें छपती रही हैं, जो लोग फैक्ट्स बताते रहे, ओपिनियन और फैक्ट में बड़ा फ़र्क होता है। अगर ये फैक्ट्स गलत थे, तो आप पर्चा कर दें इनके ऊपर, इनको पूछें कि ये फैक्ट्स आप कहाँ से लेके आए थे, लेकिन नहीं करेंगे बिकॉज़ ये फैक्ट्स इनके सही थे। अब रिपोर्टर्स जो इसको कवर करते रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा यही चीज़ करते हैं कि जब आईडीपी की आप वो कहते हैं कि भाई जब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तो उस वक़्त फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पर थी? उस वक़्त किसी को ख़्याल नहीं आया। अब जो ट्राइबल जरगे का मैंने ज़िक्र कर दिया, अब सारी सिचुएशन का एंड रिज़ल्ट क्या निकला है? सारी सिचुएशन का एंड रिज़ल्ट ये निकला है कि सुहेल आफरीदी को फेडरल गवर्नमेंट ने, उनके मिनिस्टर्स ने, केपी के अंदर जो गवर्नर फैसल कुंडी हैं, उन्होंने टारगेट कर लिया है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट की नाकाबिले ज़मानत उनके वारंट जो है इशू कर दिए कि पीका के लॉज के तहत। अंदाज़ा लगाएं कि एक चीफ मिनिस्टर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है 4.5 करोड़ लोगों का, उसके तहत इन्होंने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इससे ज़्यादा कोई बोगस चीज़ हो सकती है? पाकिस्तान में क्या हालात हो चुके हैं अदालतों के कि आपने एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस किस्म का केस, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, ज़ाहिर है कि उसको मतलब उसके खिलाफ आप कैसे ये केस जो है वो दर्ज कर सकते हैं? ये तो बहरहाल कर दिया है इन्होंने। अब सुहेल आफरीदी ने अभी तक जो है सरेंडर इनको नहीं किया। उन्होंने जमरूद में एक इन्होंने, जिसको लोग जरगा कह रहे हैं और फार्म दर हकीकत मुझे कुछ रिपोर्टर्स ने बताया है कि जरगा नहीं है, ये ओपन मीटिंग है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी इसमें सिर्फ अमायदीन या सिर्फ मशाइख जो हैं वही नहीं करेंगे, इसमें कोई भी लोग आ सकते हैं। तो वो संडे के दिन उन्होंने जमरूद में ये ओपन मीटिंग जो है वो उन्होंने कॉल की हुई है। अब शुहेल आफरीदी के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था जिसका मैंने जिक्र किया, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया था कि जब से मैं नॉमिनेट हुआ उस चीफ मिनिस्टर, कभी मुझे डाकू कहा गया, कभी मुझे चोर कहा गया, कभी चरसी कहा गया, कभी इन्होंने दहशतगर्द बना दिया, कभी ड्रग स्मगलर बना दिया। फिर तीरा वैली में इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया जो मेरा एरिया है, ताकि मेरी सारी मैं सियासत में गंदा हो जाऊँ, मेरे खिलाफ जज्बात जो हैं उभारे जाएँ। और अब इन्होंने मुझे मई 9 2023 के केसेस में भी घसीट के डाला है, जबकि उसमें मेरा पहले कहीं नाम नहीं था। उसके अंदर भी मुझे ज़िमनी वगैरह में उसमें मुझे डाल रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा मुश्किल किस्म का सवाल खड़ा हो जाता है जो आपको सब लोगों को इसमें सोचना चाहिए। सुहेल आफरीदी एक पॉलिटिशियन है, वो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का नॉमिनी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर है। सुहेल आफरीदी क्या ऐसा गलत कर रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका एक इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो पा रहा? नहीं, सुहेल आफरीदी क्या करे कि वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी बेट्रे ना करे और वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात करे और मामलात को हल करने और आगे चलाने की वो कोशिश करे। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सुहेल आफरीदी ने क्या किया। उसने कोई बंदूक नहीं उठाई, उसने किसी को गाली नहीं दी, वो लेकिन उसकी कोई इक्वेशन जो है, वर्किंग इक्वेशन जो है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डेवलप नहीं कर रही। जो सुहेल आफरीदी की सूरत हाल है वो हम सब की सूरत हाल है। जितने भी इस वक्त वोकल व्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, उन सब का भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी डेफिनेशन इस स्टेज पे है क्या। वो किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, किस चीज़ को इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं। उनकी जो डेफिनेशंस हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो मसलसल तब्दील होते चली जा रही हैं। वो 2022 में कुछ और थी, 2023 में कुछ और थी, 2024 में वो और उन्होंने उनको नए सिरे से डिफ़ाइन कर दिया, 2025 में और तरह से डिफ़ाइन कर दिया और 2026 में उनको और तरह से डिफ़ाइन करें। प्रॉब्लम ना सुहेल आफरीदी में है, ना हम लोगों में है, ना हुकूमत और रजीम के क्रिटिक्स में।
پرابلم یہ ہے کہ رجیم مسلسل اپنے آپ کو انڈر پریشر محسوس کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم انڈر پریشر اس لیے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم پہ تنقید ہو رہی. اصل حقیقت یہ نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس مستقبل کا اور فیوچر کا کوئی ایسا لاہ عمل اور ویژن نہیں ہے. ان کے پاس اکنامک مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ایکسٹرنلی وہ جس قسم کے کمپرومائزز اب کرتے چلے جا رہے ہیں, ابھی میں اس کے اوپر آ رہا ہوں, پیس بورڈ, اسرائیل, غزہ, IMF, سب کچھ, وہ مزید سے مزید پرابلمس پیدا کر رہے ہیں. جب ان چیزوں پہ تنقید ہوتی ہے, آوازیں اٹھتی ہیں, وہ مزید کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اپنی لائنز جو ہیں, بارڈرز جو ہیں اپنی لائن کے, ان کو مزید وہ آگے چینج کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب آئیں اس چیز کے اوپر جو اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں اس ریجن کے اندر جس کے اندر کہ پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپیرنٹلی ایک فائنل وارننگ دے دی ہے ایران کو. انہوں نے کہا ہے میرے بیوٹیفل آرمیڈز جو ہیں وہ بیوٹیفلی فلوٹ کرتے ہوئے یہاں پہ آ گئے ہیں, اور ایران کو انہوں نے وارن کیا ہے کہ یا تو میرے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرو, جس کا مطلب ہے کہ ختم کر دو سب کچھ, یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس دفعہ میرا جو حملہ ہوگا وہ جون میں حملہ ہوا تھا 2025 میں, اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور مشکل اور بڑا سخت قسم کا حملہ ہوگا. اب ایسے ہی ذہن میں رکھیے کہ اس میں بہت سی چیزیں عجیب و غریب ہیں. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے دسمبر کے آخر میں اور جنوری میں جب یہ پوری بات کی جا رہی تھی شروع میں, تو اس وقت آرگیومنٹ یہ تھا, دلیل یہ تھی, کوز یہ تھا کہ چونکہ ایران کے اندر سڑکوں پہ میسو بہت بڑے بڑے احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, چونکہ ایران کی حکومت ان پروٹیسٹرز کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے, اس لیے ان پروٹیسٹرز کو بچانے کے لیے ہمارا انٹروین کرنا ضروری ہوگا. میں نے بہت سے ویلاگ کیے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹرکچرل پرابلم یہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ تو شروع ہو گئے, جو کہ غالباً لگتا ہے کہ اسرائیل نے شروع کروائے, ہمارے ایران کی حکومت کا بھی الزام ہے اور لگتا بھی یہ تھا سرکمسٹانشل ایویڈنس سے. اور لیکن یہ تھا کہ امریکہ کی کوئی تیاری نہیں تھی اس سٹیج کے اوپر وہاں پر انٹروین کرنے کی, بیکاز ان کے جو بیوٹیفل فلوٹنگ آرمیڈز ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اب 8 دن مسلسل سفر کر کے ابراہم لنکن اور اس کے ساتھ بے تحاشا جو بحری جہاز ہیں وہ بیڑا پورا وہاں پہنچ گیا ہے, جو ایشیا پیسیفک سے کہیں سے آیا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کاز کوئی نہیں ہے, تو اب بات بالکل ننگی ہو گئی ہے کہ اس وقت بھی کاز احتجاج کرنے والوں کا ایک ہوائی قسم کا کاز تھا جو لگ رہا ہے, اور اصل ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ ایران سے ایک نیوکلیر ڈیل ایکسٹریکٹ کرنی. اب وہ نیوکلیر ڈیل کیا ایکسٹریکٹ کرنی ہے؟ ایران تو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر قسم کی نیوکلیر ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے محمد بن سلمان سے, جو کراؤن پرنس ہے سعودی عرب کے, ان سے جو انہوں نے بات کی, جس کا ٹیکس وغیرہ ایشو کر دیا گیا, اس کی بہت سی ہیڈ لائنز میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلے ویلاگ میں, تو وہ تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم ویپنز کبھی بھی نہیں بنائیں گے, ہمارا صرف ایک رائٹ ہے کہ ہم پیسفل نیوکلیر انرجی کو ڈیولپ کریں. اچھا, اس کے ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ سعودی عرب کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ اس کی ٹیریٹری ایئر سپیس استعمال نہیں ہوگی, اور سعودی عرب نہیں چاہتا کہ اس سٹیج پہ ایران کے اوپر کوئی حملہ ہو جس کے نتیجے میں نئے قسم کے ریجنل سچویشن پیدا ہو. اب جب ایران یہ کہتا ہے کہ ہم ہر قسم کی ڈیل کرنے کو تیار ہیں, ہم نے تو ویپنز بنانے ہی نہیں ہیں, اصل میں کیا ہو رہا ہے جس چیز کو سمجھنے کی بات, ایران کا رجیم کو اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنا سکیں گے. وہ نیوکلیر, اور اگر کوئی کبھی بنا بھی سکتے تھے تو وہ مومنٹ جو ہے وہ گزر چکا ہے. وہ یہ پوری نیوکلیر ڈیل کو استعمال کرتے ہیں ٹو بائی اے لائسنس فار ایگزسٹنس. ان کو یہ شک ہے کہ اسلامک رجیم جو آیا تھا 1979 میں, اسی کو اسرائیل اور زائنس ختم کر دینا چاہتے ہیں. وہ اپنی سیکیورٹی اور اپنی بقا مانگتے ہیں, اور یہ سارا کا سارا نیوکلیر جو ڈھکوسلا ہے اس کے پیچھے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امریکہ کے ساتھ ایک ایسی ڈیل ہو جائے جس میں یورپین گارنٹرز ہوں, رشیا ہو, چین ہو, جس کے اندر اب اس کے اندر لگتا ہے کہ عرب بھی ہو سکتے ہیں, تاکہ ان کی رجیم کو سروائیو کرنے کا یہاں پہ موقع ملے. یہ وہ چیز ہے جس کے درمیان میں ترکی کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک دن پہلے کی کہ ہم اس حملے کی مخالفت کرتے ہیں بیکاز اس سے نئے قسم کے حالات پیدا ہوں گے, خطے کے اندر بڑی انسٹیبلٹی ہوگی. اب اگر یہ اٹیک نہیں ہوگا, یہ اٹیک اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سعودی عرب, ترکی اور قطر جو ایران کے حمایتی ہیں, کیا وہ ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی ایسی ڈیل دلا سکتے ہیں جو بہت بڑی ڈیل تو ہو, لیکن وہ اسرائیل کی ساری جو کیونکہ اسرائیل کی ریکوائرمنٹ نیوکلیر ایشو نہیں ہے. اسرائیل کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایران کے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایران کا جو اسلامک رجیم ہے آیت اللہ علیہ خامنۂ کا, اور یہ جو فقیہ ولایت فقیہ کا جو پورا سلسلہ ہے, یہ کسی طرح سے کلیپس کر جائے کلرجی کا. تو اب یہاں پہ وہ ڈیل آپ نے دیکھنی ہے کہ اگلے چند دنوں میں ایسی کوئی ڈیل یہاں پہ ہو سکتی ہے, یا ایسی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں نکالتی. اس کے ساتھ ہی اب اس چیز کو دیکھیں. اچھا, ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کریں کہ یورپینز کیا کر رہے ہیں. اب آج جو دن شروع ہو رہا ہے یورپ میں تھرسڈے کا,
اس دن میں جمعرات کے دن میں برسلس کے اندر یورپین ممالک کے فورن منسٹرز اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ ایران کی ریولوشنری گارڈ کور IRGC جو ہے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیں گے۔ اچھا، امریکہ پہلے کر چکا ہے، یورپینز نہیں کر رہے تھے، بیکاز یورپین یونین کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے 27 ممالک کی، اس میں کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے، اور فرانس اس کی مسلسل مخالفت کر رہا تھا ایک دن پہلے تک۔ اب فرانس نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ بھی IRGC جو ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ قرار دینے پر رضامند ہو گیا، اور آج کے دن میں اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا جائے گا۔ یہ کس قسم کا جو ہے ٹرن اراؤنڈ ہے، یا کیا ہوا ہے اس کو آپ کہیں گے؟ یہ ہوا ہے کہ وہ جو آپ کو پتہ ہے جو ٹیکسٹ لیک کر دیا تھا ایمینول میکرون کا ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دن پہلے ڈاووس میں، بنیادی طور پہ یورپینس اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی مزید چیزوں کے ساتھ الائن اپنے آپ کو کر لیں تو ہم گرین لینڈ کو بچا سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر ایک ڈرٹی پالیٹکس اینڈ ڈرٹی ڈیل کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے، جو شو کرتی ہے کہ یورپینز خود اپنے اندر کتنے کمزور ہیں۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف انٹرنلی پالیٹکس میں اس لیے بھی کمزور ہے کہ اس کے مختلف دھڑوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے نا اتفاقی پیدا کر دی ہے پینیٹریٹ کر کے، کہ وہ ڈفرینٹ لوگوں کو کٹ پتلی کے ناچ کے طور پہ نچاتے ہیں۔ یورپینز کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر انٹرنل الائنس نہیں ہے۔ پہلے بلیک شیپ برٹش تھے جو بریکسٹ کر کے وہاں سے نکل گئے، لیکن اب بھی یورپ کے اندر چونکہ الائنس نہیں ہے، ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں، امریکنز ڈفرینٹ پاور سینٹرز کے ساتھ پلے کرتے ہیں، اس وجہ سے کوئی یونانیمس پوزیشن وہ نہیں لے پا رہے ایشوز کے اوپر۔ اس کی پھر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ اب آئیں اس پیس بورڈز پہ جس کا باقاعدہ اب اعلان کر دیا گیا 7-8 دن کے بعد، تھرسڈے کو ڈاووس میں جو پچھلا ہفتہ تھا، پھر تھرسڈے آ گیا، تو 6 دن یا 7 دن کے بعد اس کا ایک فارمل ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، اور اب وہ ممالک جنہوں نے اس پہ سائن کیے تھے وہ پہلے 19 سے، پھر اسرائیل نے آ کے سائن کر دیے، وہ 20 ہو گئے، اب 6 ممالک اور آ گئے ہیں امریکہ سمیت، اور وہ 26 جو ممالک ہیں اس میں سے ایک بھی قابل ذکر نہیں ہے، وہ سارے اسی قسم کے یتیم قسم کے ملک ہیں جن کو امریکہ ہی کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دعوے بہت کیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں یہ پیس بورڈ بڑا رول پلے کرے گا، پاکستان میں بھی اس قسم کی بڑی خبریں وغیرہ لگائی جا رہی ہیں۔ بس میرا ناقص انالیسس یہ ہے کہ یہ پیس بورڈ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات کی حد تک ہی اس کی فنکشنالٹی ہے، بیکاز دنیا کی جو میجر پاور سینٹرز ہیں امریکہ کے بعد، جیسے چین ہے، جیسے روس ہے، جیسے ہندوستان ہے، اور پھر یورپین کنٹریز ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی، اسپین، ان میں سے کسی نے بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت کا تھپڑ ہے اس کے گرد یہ پیس بورڈز قائم کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جتنا امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس میں کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور زیادہ پاسبلٹی ہے کہ وہ مڈ ٹرم کے بعد کمزور ہو جائیں گے، اتنا زیادہ یہ پیس بورڈز بھی کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس میں وہ تمام ممالک آئے ہیں جن کو مسلسل امریکہ کی تائید یا سپورٹ کی ضرورت ہے، میں سے خود کوئی پاور سینٹر جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن پیس بورڈز کے اور پیس بورڈ کا اثر آپ دیکھیں کہ پیس بورڈ کا ایک ممبر جو ہے، اسرائیل 20واں ممبر ہے اس کا، اس نے یہ اعلان کر دیا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہ کوئی ریکنسٹرکشن نہیں ہوگی غزہ میں جب تک کہ غزہ میں ڈی ملٹرائزیشن نہیں ہوگی، حماس کے ویپنز نہیں لیے جائیں گے، اور فیوچر رننگ میں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ امریکن سورسز یہ کہتے ہیں، سائٹنگ دی اسرائیلی پیپرز، کہ حماس اور امریکہ کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ہے ان میں ڈیل یہ ہے کہ آپ غیر مسلح ہو جائیں تو وہاں کی پولیس رن کرنے میں، ایڈمنسٹریشن رن کرنے میں حماس کا رول ہوگا۔ ابھی بھی میں نے یہ پڑھا ہے امریکن سورسز سے کہ امریکی سورسز، ان نیمڈ سورسز یہ کہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ ڈیل یہ ہوگی کہ آپ اپنا اسلحہ واپس کر دیں اور آپ کو امیونٹی ملے اور آپ کو ایک پولیٹیکل رول جو ہے مل سکے۔ اسرائیل اس کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اچھا، نیتن یاہو نے کیا ہے کہ ترکی کا اور قطر کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کو خاصی شرم آ رہی ہے کہ یار دیکھیں، ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ خطرہ ہم ہی سے ہے اسرائیل کو۔ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا تھا کہ اسرائیل کو پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، 2022 سے کہ میرے ویلاگ نکال کے آپ دیکھ لیں۔ بہرحال وہ چیز اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی۔ حماس نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ وہ ویپنز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کسی پیلسٹینی اتھارٹی کے بن جاتی ہے وہ اس کو ویپنز دے سکتے ہیں، لیکن ان کو کہنا ہے کہ نہ تو امریکہ کی طرف سے، نہ کسی اور ملک کی طرف سے، نہ جو میڈیٹر سے، کسی نے بھی کوئی اسٹرکچرڈ پروپوزل ان کے سامنے ویپنز کا نہیں رکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ویپن بائی بیک پروگرام ہوگا، اور یہاں تقریباً 60,000 سے زیادہ جو کلیشنکووز ہیں اور اس قسم کے راکٹس اور سب چیزیں، ان کو امریکہ خریدنے کے لیے، یا کوئی اور ان کو خریدنے کے لیے جو تیار ہے، میرا خیال وہ بھی سعودی عرب سے ہی پیسے انہوں نے لینے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ چیز دیکھیے کہ ایسٹ جیروسلم جو ہے، وہاں سے خبر یہ ہے کہ وہاں سے مسلسل لوگوں کی فورسڈ ایوکشنز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ان کو پہلے آفر کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا گھر بیچ دیں، لیکن اگر وہ گھر نہیں بیچتے تو زبردستی کورٹ سے یہ پولیس جو ہے ان کو ان کے گھر سے باہر نکال کے پھینکتی ہے، اور وہاں پہ مختلف سیٹلر گروپس جو ہیں وہ یہ چیز کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف پیس بورڈز کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سے یہ صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے ایسٹ یروشلم میں۔
اب ایک کوئک میں کامنٹ کر دوں کہ جو ہندوستان اور یورپین یونین کے درمیان میں بہت بڑی مدر آف آل ڈیلز ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، جس کو نریندر مودی مدر آف آل ڈیلز کہتے ہیں، اس پہ امریکہ کی طرف سے بڑا ریئیکشن اور رد عمل آیا ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ جو امریکہ کے سیکرٹری ٹریجری ہیں، ان سے CNBC میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یورپینز نے کیا گند کیا ہے، ایک طرف سے یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، ہندوستان کو ہم نے 25% ڈیوٹیز لگائی ہیں بیکاز یہ روس کا تیل خرید رہے تھے، اور انہوں نے جا کے یورپینز نے بجائے اس کے کہ ہمارا ساتھ دیتے، انہوں نے ہندوستان جو کہ روس کی وار مشین کی مدد کر رہا ہے، اب یہ ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں اور یوں روس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو امریکہ ظاہر ہے بڑا ناخوش ہے یورپین یونین کی اس ڈیل سے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔